आज मुझे कह लेने दो, खुल के कह लेने दो। लोग दलीलें देते फिरते हैं, कहते हैं जी एक वो पेंट कोट वाला मौलवी है, उसने ऐनक भी लगाई है, दाढ़ी भी रखी है, पेंट कोट भी पहनता है, उसने जी 1500 बंदा एक दिन मुसलमान कर दिया, एक दिन 1000 मुसलमान कर दिया। पर पता है वो बदबख्त कहता क्या है? वो कहता है अमीरुल मोमिनीन यजीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैं क्या करूं उसके 1500 मुसलमान को या 2000 उसके कलमा और वो जी बड़ी दलीलें देता है, वो दलीलें संभाल के रखे, वो दलीलें जो जी बड़े लोग उसके साथ होते हैं। तो करबला के मौके पर ज्यादा लोग यजीद के साथ थे, ज्यादा लोग, हम कसरत के कायल नहीं, हम हक के कायल हैं। हम अब छोड़ दो बात, दलाइल की तरफ आओ। अजीब तमाशा है। और एक मौलवी साहब उसकी हिमायत कर रहे थे, कहते नहीं बंदा ठीक है, वो भूल गया था, असल में कसूर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का था, असल में गलती अमर बिन साद की थी, तो यजीद को ज्यादा इल्जाम नहीं देना चाहिए। मैंने कहा बड़ी तुम्हारी करीबी रिश्तेदारी है यजीद के साथ, तो अल्लाह से दुआ क्यों नहीं मांगते कि तुम्हारा हशर यजीद के साथ करे? मांगनी चाहिए ना दुआ। क्या ख्याल है आपका? हम अल्हम्दुलिल्लाह जुमे वाले दिन मस्जिद में बैठ के दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारा हशर इमाम हुसैन के गुलामों में करना। तो तू भी करना, जुर्रत कर, जुर्रत हमारी जुर्रत देख। हम ये नहीं कहते उनके साथ कर, हम कहते या अल्लाह हमारा हशर उनके, हमारी जुर्रत देखो, हम उनके गुलामों में, कदमों में, नौकरों में बैठने को वो दुआ मांग रहे, या अल्लाह हमारा उनके गुलामों में, गुलामों के। तू भी जुर्रत कर दलेरी, कर जुर्रत, कह या अल्लाह मेरा हशर यजीद के साथ कर दलेरी। अगर इतना ही अच्छा था तो बेशर्मो इतना जुल्म ना करो, इतनी ज्यादती, इतना जुल्म ना करो, ये जुल्म है। इमाम हुसैन जुमे वाले दिन खुतबा पढ़ने लगे, जुमे से पहले इमाम हुसैन ने खुतबा पढ़ा और आपने एक जुमला कहा जो हमेशा याद रखा जाएगा। आपने फरमाया यजीद को जाके बता दो कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। ओ क्या फिक्रा है इमाम अली मकाम का। फरमाने लगे मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत, और आप फरमाने लगे बताओ इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी का नवासा मौजूद है मेरे सिवा? हजरत आदम से लेकर मुस्तफा करीम तक इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी का नवासा है? और फरमाया अगर मैं ही हूं पूरी कायनात में, लोग कहते हैं फलाना लामा साहब की तबलीग बड़ी है, हमसे बड़ा कौन होगा तबलीग की बात करने वाला? लेकिन डरो अल्लाह से, डरो, गुमराह न करो कौम को। यहां तबाही उतर गई है, कोई बड़ी दाढ़ी रख के माज़ अल्लाह ताला अहले बैत के बारे में बकवास करता है, और कोई बिल्कुल दाढ़ी मुंडा के नंगा सर करके मिंबरों पे नाचता है और सहाबा के बारे में बकवास करता है। मेरे मुस्तफा के पास अगर अबू बकर आए हैं तो वो भी शान वाले हैं, और अगर बीबी आयशा सिद्दीका उनके बिस्तर पे रही है तो वो भी शानों वाली है। मौला अली शेर खुदा के बारे में जो बात करे पक्का बेईमान है। अजीब तमाशा लग गया जी। जो रब नबी पाक के जिस्म के करीब मक्खी नहीं आने देता, वो गंदा बंदा हुजूर के करीब आने देता है? अजीब तमाशा है। उम्मत को तबाह कर रहे हो, काफिर को मौका दे रहे हो ये कहने का कि तुम्हारे नबी के पास बैठने वाले ठीक नहीं थे। अगर हुजूर के पास बैठने वाले ठीक नहीं थे तो बाद वाले कैसे ठीक हो गए? तो ये बाज आना चाहिए इन बेशर्मों को। ये उम्मत में तफरका डालते, बेहयाई करते। सुनो और याद रखो, हजरत इमाम हुसैन ने खुतबा पढ़ा ना जब जुमे वाले दिन, फरमाया मुझे पहचानो तो मैं कौन हूं? तो अमर बिन साद बोला, पक्के नमाजी बोले। अमर बिन साद कहने लगा हुसैन जल्दी कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है। बल्ले हो नमाजियो, जल्दी कर हमारा। आय हाय क्या नमाज है, यानी नबी पाक के नवासे को शहीद करेंगे और शहादत के बाद जुमा पढ़ेंगे और नमाज में कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। उनको शहीद करके कत्ल करके जुमे का खुतबा दिया जा रहा है और नमाज पढ़ी जा रही है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। तो मेरा सुन्नी बड़ा भोला है, कहता है जी वो ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं। तो ज्यादा नमाजें तो उमर बिन साद भी पढ़ता था। तू भोला ओ खुदा के, देखे ना जितनी नमाज की इखलाक की बात शायद मैं करता हूं, आपको जमात में कम लोग मिलेंगे, लेकिन याद रखना नमाज अकीदा नहीं, रोजा अकीदा नहीं। अकीदा हुसैन है, अकीदा हसन है, अकीदा अली है, अकीदा उस्मान गनी है, अकीदा उमर फारूक है। मैं उस शख्स को क्या करूं? मुझे उस शख्स की क्या जरूरत है जो मिंबर पे बैठ के कहता है हुसैन इब्ने अली बागी थे? वो शख्स, उसकी नमाज रोजा आज ज़कात देखा जाएगा। आओ कुरान मजीद सूरह शूरा आयत नंबर 23, घर जाके कुरान मजीद खोलो, ये वाली आयतें भी पढ़ा करो, ये वाली भी खोला करो।
صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں. جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے، علامہ صاحب سے، کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے، کپڑے پھر بھی سفید پہنتے، کیا ذرائع آمدن ہے، پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں. ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے، پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پلاتا ہے. کیا مطلب، کس طرح کا رویہ ہے؟ صحابہ کبار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کام، وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے حصہ ڈالے. وہ سارے آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں، ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں، نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے، نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی، بولو، حضور کی سنت ہے. تو صحابہ جمع ہو کے آئے، ایک جگہ پہ میٹنگ کی، کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے. تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی، نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا گیا. جناب عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے، اور سیانے بندے تھے، انہوں نے بڑی سمجھداری والی، عقل مندی والی بات چھیڑی. یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا، اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا. یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے. حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے، قبول کر لیں. نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا، کہا کل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے، پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى، تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میری ختیجہ سے پیار کرنا، میری عائشہ کا ادب کرنا، میرے قریبیوں کا احترام کرنا. یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی قریبی، کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی، فاطمہ، علی اور فاطمہ کی اولاد. فرمایا ان کا ادب کرتے رہنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے. کہا ان کا ادب کرنا، جناب علی، سیدہ فاطمہ، اور دونوں کی ان کا ادب کرنا فرائض دین، اہل بیت کا ادب کرنا فرائض. جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایک بڑے منصب پر فائز ہوتا ہے. کلمہ پڑھتے ہی اسے یہ اعزاز نصیب ہو جاتا ہے کہ کنتم خیر امت. اب وہ عام لوگوں میں سے نہیں ہے، وہ خاص لوگوں میں سے ہے. ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے منصب کو پہچانے، اس پر غور کرے کہ دراصل میرا مقام کیا ہے. سب سے زیادہ انسان کا نقصان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے منصب کو نہیں پہچانتا اور اپنے منصب کے معیار کے مطابق اپنا وقت نہیں گزارتا. جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اسے بے پناہ انعامات ملتے ہیں. صرف ایک کام پر اسے توجہ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے. ایمان کے بعد وہ اعمال صالحہ سے اپنی زندگی کو آراستہ کرے. عام لوگوں کی طرح، عام انسانوں کی طرح مرضی کا کھانا پینا، مرضی کا سونا جاگنا، مرضی کا آنا جانا اس کا نہ رہے، بلکہ اس کی زندگی محتاط ہو. وہ اب شتر بے مہار نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، وہ اللہ رسول کا پابند ہے. ان احکامات کی روشنی میں اپنے معاملات کو مرتب کرے، اعمال صالحہ اختیار کرے. اس کے بعد اسے کیا ملے گا، کیا دیا جائے گا، انعامات کیا ہوں گے، اس کا بندہ کوئی بھی شمار کر ہی نہیں سکتا. یعنی مومن وہ خوبصورت جماعت ہے، مسلمان. شرط یہ ہے کہ اسے نہ پتہ چلے کہ میں ہوں کیا. وہ اقبال نے کہا تھا کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. جو بندے کو نہیں پہچان سکا وہ اتنا اوپر کیسے جائے گا. یہ جو ہے نا تھوڑا شناسائی کرنا کہ میں کیا ہوں، میرا منصب کیا ہے، میرا معیار کیا ہے،
اور اپنے منصب کے مطابق اپنی زندگی، یعنی مومن کا ایک منصب ہے کہ وہ مومن ہے، وہ عام نہیں ہے. اس نے جب حوالہ دینا ہے تو اس نے امام الانبیاء کا حوالہ دینا ہے. یعنی وہ جب کہتا ہے نا میں نے تعلیم لی ہے اور میں نے روشنی لی ہے اور میں نے فیض پایا ہے اور میں نے تربیت لی ہے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے، تو پھر اس نے کلمہ پڑھا ہے امام الانبیاء کا، نبیوں کے امام کا وہ غلام ہے. اور جو یعنی سرکار کی تعلیمات وہ ہیں کہ ایسا نہیں کہ حضور نے کوئی صرف اچھی بات کی ہے، نبی پاک نے وہ بات کی ہے جس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی نہیں، اس سے زیادہ بڑی بات ہو سکتی وہ حد ہے نا. تو اس کو تو تعلیمات ملی ہیں سب سے زیادہ معیاری. تو اب یہ کہے جی نہیں جی میں تو بڑا گناہگار بندہ ہوں جی، میں تو بڑا عاجز بندہ ہوں جی، میں تو بڑا مسکین بندہ، آپ دعا کریں جی میں نیک ہو جاؤں. تو بھئی تو اپنا منصب تو پہچان، بھلا تو کون ہے، تو کون ہے، منصب پہچان اپنا. تو یہ ہیلے بہانے نہ کر، یہ کمزوری نہ دکھا، تو دیکھ تیری نسبت کہاں ہے. ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں. تو دیکھ تیری نسبت کہاں کی جاتی ہے. رب فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اعمال صالحہ کیے. بڑی جگہوں پہ بڑے فضائل ہیں، بڑی جگہوں پہ بڑا ثواب ہے، نماز کا یہ اجر ہے، روزے کا یہ اجر ہے، زکوٰۃ کا یہ اجر ہے، صدقے کا یہ اجر ہے، حسن اخلاق کا یہ اجر ہے. مختلف اجر ہیں، کہیں 10 گنا ہے اور کہیں 700 گنا بھی ہے. یہ ساری باتیں بیان کی، لیکن اس آیہ کریمہ میں فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یا اللہ تو انہیں کیا دے گا، فرمایا لہم اجر غیر ممنون، میں انہیں وہ اجر دوں گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. لا متناہی اجر، لا متناہی. شرط کیا ہے کہ انسان اپنے وقت کو بیکار نہ گزارے، یہ نہ ضائع نہ کرے اپنے آپ. یہ ساری زندگی صرف یہی نہ کہتا رہے کہ بس یہ رمضان کے بعد میں نیک ہی ہوں، حج کر رہا ہوں اس کے بعد میں بالکل بچے بیال ہوں، پھر میں بالکل ساری زندگی منصوبہ بندی میں گزر گئی، ساری زندگی ارادوں وعدوں میں بیت گئی، ساری زندگی ہاتھ ہی کھڑے کیے کہ آج کے بعد نماز پڑھوں گا. یہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرے. ہمارے ہاں نا وقت ضائع کرنا سب سے بڑا نقصان ہے. مومن کے پاس تو لامتناہی اجر ہے، لامتناہی اجر. مومن تو کچھ نہ کرے، صرف مسکرا کے ملاقات ہی کر لے تو محبوب فرماتے ہیں رب اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا کر دیتا ہے. اور یہ ایز اے اسپیشل کوئی کام بھی نہ کرے، ایز اے اسپیشل کوئی کام نہ کرے کہ میں یہ خاص کر کے یہ کام کرنے لگا ہوں. یہ ایز اے اسپیشل نہ بھی کرے، یہ جو روٹین میں کرتا ہے نا وہ صحیح کر کے کرے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات. جو کرتا ہے نا وہ تجارت کرے روز پیسہ کمائے، کوئی حرج نہیں، صبح شام تجارت کرے، پر سچ بول کے کرے، پر دیانتداری کے ساتھ کرے. یہ مومن ہے تو مومن یہ تجارت ہی کرے، کوئی منع نہیں. اس کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ تو دکان چھوڑ کے آ، فرائض ادا کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، کھل کے کرے تجارت. پر تجارت حضرت ابو بکر صدیق سے سیکھ کے کرے، حضرت عثمان غنی سے سیکھ کے کرے تجارت. کون منع کرتا ہے؟ پر سیدنا عبد الرحمن ابن عوف سے سیکھ کے کرے. کون منع کرتا ہے؟ تجارت کرے، دکان پہ بیٹھے کاروبار کرے، یہ ملکوں میں جائے کرے، کوئی منع نہیں کرتا. بلکہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو سچ بول کے تجارت کر، اللہ قیامت کے دن تجھے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. تو بے شک عمرے تھوڑے بھی کر، پر تجارت سچ بول کے کر. تو بے شک صدقات و خیرات نفلی تھوڑے بھی کر، لیکن تجارت، ناراض ہو گئے آپ لوگ، تجارت سچ بول کے جو کام کرتے ہیں وہ کام تجارت سچ بول کے کر. اس کے اندر اور پھر ایک کام اور ہے، تاجر مالدار لوگ نفلی صدقات تھوڑے بھی کریں، لیکن وہ تھوڑی نا غریبوں پر ویسے ذرا نرمی کر دیں. میں محفل نعت کا بڑا سپورٹر ہوں، مخالف نہیں ہوں،
बहुत बड़ा स्पोर्टर हूँ, नात तो हमारा ईमान है, नात तो ज़ौक़ है, लेकिन एक बहुत बड़ी महफिल नात के स्टेज से मैं नीचे उतर रहा था तो एक शख्स मुझे बड़े 3-4-30 सेकंड के लिए सिर्फ मिले होंगे तो मेरे कान में कहने लगे, मजदूर आदमी हूँ, बहाना ढूंढा है पैगाम पहुंचाने का, एक बड़ी महफिल कराने वाले सेठ साहब से कहना हम इनके मुलाजम है को मेहरबानी हम पे भी कर दिया करें थोड़ी सी, आज भी कीती जाते हो नाल लहू भी पीती जाते हो, खो के बाल यतीमा दा ते भेज मसीती जाते हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, फट दिलां दे सींदे नहीं। ये देखो दरवेश का दर्द क्या है, वो कहते हैं तुसी फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं ते दुम्बे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो बस नफल ही नीती जाते हो, और दसो ते सही बुल्ले शानू एक ही कीती जाते हो। ये कौन सा सबक याद किया है? मन चाहिए जिंदगी वाला, अपनी तबीयत के मुताबिक चीजों को लेने वाला, सच बोल के तिजारत। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक ताजिर के लिए फरमाएगा कि जा मैंने अपने फजल से तुझे जन्नत अता की। रब का बंदा है, एहसास बड़ा है, तबीयत बड़ी नरम है, अर्ज करता है मालिक मैं गुनहगार हूँ और मन आनम के मन दानम, जो मैं हूँ मैं जानता भी हूँ, अल्लाह मुझे अपने आमाल का पता है, पर ये मेहरबानी मेरे लिए इतना करीमाना फैसला कि मेरे लिए जन्नत का ऐलान, मुझे पता चल जाए कि वो क्या चीज सबब बनी थी मेरे जन्नत में जाने का। तो हुजूर फरमाते हैं रब करीम उस बंदे से फरमाएगा तू तिजारत करता था, फिर कुछ लोग उधार भी ले जाते थे, फिर तू अपने पैसों के तकाजों के लिए अपने मुलाजमीन को भी रवाना करता था, मालिक मैं करता था। तो रब फरमाएगा तू कहा करता था कि जो जानबूझ के ना दे उस पर सख्ती करना, और जो तंग दस्त हो उसे गुंजाइश दे देना, कोई नहीं हमारा काम चलता है, आ जाएंगे पैसे। जो तंग दस्त हो उसे मोहलत देना, तुम कहते थे मालिक मैं कहता था। तो रब फरमाएगा तू दुनिया में मेरे बंदों पे आसानी करता था, मैं तेरे ऊपर आसानी ना करूं, तेरे ऊपर मेहरबानी ना करूं? खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं तो उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। और यही है ज़ौक़े इबादत की इंतहा सागर, यही है ज़ौक़े इबादत की इंतहा सागर। ओ गमे हयात के मारों का एहतराम करो, गमे हयात के मारों का एहतराम करो, कुछ जिंदगी से नफा लें। अब और कुछ नहीं कर सकते तो अपना काम ही सही करके करें। देखो ना हुजूर ने फरमाया जो मेहनत करके रोजी कमाए, यानी वो रोजी कमा रहा है पर मेहनत करे, मुशक्कत करे, फरमाया जो मेहनत करके रोजी कमाए अल्लाह का दोस्त है। लेकिन मजदूर को हक नहीं पहुंचता कि वो चाय पीने जाए और 1.5 घंटा चाय पीता रहे, वो नमाज के लिए जाए और उसकी नमाज ही 1.5 घंटे में खत्म हो, ये उसे भी हक नहीं पहुंचता। वो भी दयानतदारी का मुजाहिरा करे, अपने काम को ठीक करके किया जाए, और फिर जिंदगी में ना खैर को जाने ना। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? अपने काम को ठीक करके किया जाए और नेकी जाने ना दी जाए, खैर का काम जल्दी से कर लिया जाए, जल्दी से। हमारे यहाँ ना बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि बहुत सारे लोग जिंदगी में बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़ते नेकी करने की, आगाज ही नहीं करते। वो कहते हैं मैंने कोई बड़ी सारी नेकी करनी है, बड़ी सारी, यानी को लाखों करोड़ों की नेकी होगी तो फिर ही करूंगा। खैर का काम जो हाथ आता है वो कर दें। मस्जिद में करोड़ों लगाना ही सिर्फ नेकी नहीं, मस्जिद में झाड़ू देना भी नेकी है, ये भी नेकी है, चलो ये वाली कर ले। यानी कभी कभी मोबाइल छोड़ देना भी नेकी है, इस पर भी थोड़ी तवज्जो कर लें कि और भी कुछ गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। अजीज दोस्त, कोई खैर का काम हमसे हो जाए, कोई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स ने देखा कि मुसलमानों के रास्ते में दरख्त है और वो तकलीफ देता है। वैसे तो इस्लाम दरख्त लगाने की बात करता है, लेकिन वो दरख्त तकलीफ देता था। बाज रिवायात में ये भी है कि कांटेदार था, और बाज में है कि बीच लगा हुआ था बिल्कुल मेन सड़क के, तो लोगों को दुश्वारी होती थी। एक शख्स ने कहा, वो हमारे यहाँ पता क्या होता है, कोई खड्डा छोटा सा पड़ जाए ना कहीं, तो रोज लोग वहां से गुजरते हैं, रोज तबसरा करते हैं, देखो जी ये खड्डा नहीं गवर्नमेंट बंद कर रही। भाई ये तो इतना मुश्किल काम ही नहीं जिसके लिए पहले असेंबली में बिल पास किया जाए।
آپ کی گلی ہے, آپ کا بازار ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی سائڈ پہ کریں اور تھوڑی سی مٹی ڈلے گی, اس کو بند کر دیں, بڑے سارے لوگ تکلیف سے بچ جائیں گے. لیکن کیونکہ مزاج تبصروں کا ہے, میں ایک جگہ پہ تھا, کچھ زیادہ بڑے لوگ وہاں جمع تھے, تو چونکہ ہم نے ٹائم گزارنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ پاکستان پہ تبصرہ کرو, اور تبصرہ بھی یہ کرو کہ پاکستان کی کوتاہیاں بیان کرو. یہ آج کل ہماری ہابی ہے, یہ غیروں کو نہیں کام کرنا پڑ رہا, ہم سارا خود ہی کر لیتے ہیں. کمزوریاں بیان کرو مولویوں کی, پیروں کی, اور اس کے بعد سیاستدانوں کی, پھر فلانے کی, شروع ہو جاؤ. ایک صاحب مجھے کہنے لگے حالات کیسے چل رہے ہیں, میں نے کہا بڑے اچھے, اللہ کا بڑا. وہ پریشان ہی ہو گئے بہت زیادہ, جس طرح آپ نہیں ہو گئے ساری, وہ بھی سارے پریشان ہو گئے کہ حالات اچھے چل رہے ہیں. میں نے ان سے کہا پتہ مسئلہ کیا ہے میرا اور آپ کا, ہم رہتے ہیں ناراض لوگوں کے درمیان, ہر بندہ کسی نہ کسی سے ناراض ہے, ہم نہ ناراض لوگوں کے درمیان رہتے ہیں, لہٰذا ہم سارے بھی ناراض ہی رہتے ہیں. جس سے دیکھ لیں وہ کسی نہ کسی سے, ہم نہ خوشیاں بانٹنا نہیں چاہتے, خوش ہونا نہیں چاہتے, خوشی تقسیم نہیں کرنا چاہتے, لہذا ہم نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ کوتاہیاں بیان کرو, کمزوریاں بیان کرو. مسلمان کی یہ شان ہے, مسلمان تو حالات کا رخ بدل دیتا ہے, وہ تو اپنے حصے کی ڈیوٹی کرتا ہے, اپنے حصے کا کام کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بیچ درخت لگا تھا اور وہ کانٹے دار ہوگا, جھاڑیوں والا ہوگا, وہ تکلیف دیتا تھا. ایک شخص نے سوچا یار کب تک اس پر تبصرے ہوں گے, لوگ گزرتے تکلیف ہوتی, اکیلے بندے نے فیصلہ کیا کہ میں یہ درخت کاٹوں گا. اکیلے بندے نے, اس نے فیصلہ کیا اور پھر وہ اکیلا لے کے آیا کلاڑی, اس اکیلے نے وہ درخت کاٹا, اس نے رستے میں سے درخت کاٹ دیا. محبوب فرماتے رب نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. لیکن وہ ہمارے ہاں یہ مزاج ہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا. چھوٹی سی لوگ, چھوٹا سا لوگ تنکا جلاتے ہیں تو آگ پوری پھیل نہیں جاتی, تو اگر آگ جلانے والے ایک چنگاری سے پھیلا دیتے ہیں تو بھائی بجھانے والے بھی ایک قطرے سے بجھا سکتے ہیں. لیکن شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہم کوئی کام سٹارٹ کرنے کو, شروع کرنے کو تیار. مزاج تبصروں کا ہے, مزاج تجزیے کا ہے, مزاج رپورٹنگ کا ہے. مزاج یہ ہے کہ گفتگو کرو, نشستن گفتن برخاستن, بات کرو, بیٹھو, گپ شپ کرو, اٹھ کے چلے جاؤ. اپنی زندگی سے کوئی نفع لیں, پہچانے کہ ہمارا اعزاز کیا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, کچھ فائدہ کریں اپنے آپ سے, کچھ شروع کریں, کہیں سے آغاز کریں, کوئی ایسا سلسلہ. یہ عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک علاقے کے اندر نا ایک بیماری بڑی پھیل گئی تھی, تو اس کا علاج ایک جڑی بوٹی سے ہونا تھا. تو جڑی بوٹی بہت اونچی تھی, 4 پہاڑ تھے اوپر نیچے, اور وہ پہاڑ کراس کر کے وہ جڑی بوٹی تھی. تو طبیب کہتے تھے وہ جڑی بوٹی اگر وہاں سے آ جائے, پہاڑ تھے ڈھلان والے, جو بندہ پیر رکھتا پھسل جاتا. اب علاقے کے لوگ بیمار ہیں, ضرورت بڑی زیادہ ہے, کیسے اتنے بڑے ٹارگٹ کو اچیو کریں, مشکل ہو رہا ہے. ہر روز فیصلہ ہوتا کیا کریں, اٹھتے چلے جاتے, روز بیٹھک بیٹھتی. ایک بندہ بیچ میں سے اٹھا, اس نے کہا یار یہ ساری زندگی سوچتے رہنا بھی کوئی کام ہے, اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یہ کیا بات ہوئی, ساری زندگی طے کرنا کہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں. اس نے کدال پکڑی, ہتھوڑا پکڑا, سامان پکڑا, اوزار پکڑے, اور پہلا پہاڑ کاٹنا شروع کر دیا. ہمارے ہاں حوصلہ افزائی کا مزاج بھی بڑا تھوڑا ہے, بڑا تھوڑا ہے. بلکہ کوئی بندہ کسی کے حق میں بات کرنے لگے, ابھی وہ پوری کرتا نہیں, تو ایک بندہ کہتا وہ تو ٹھیک ہے پر انہوں نے میری کوئی نہیں مانی تھی. وہ فوری طور پر ایک نئی بات بیچ میں وہ بیان کر دیتا ہے, ممکن ہی نہیں ہوتا کہ بات وہ تکمیل تک جائے. اس نے نا ایک پہاڑ کاٹنا شروع کیا, تو جو پاس میں سے آتا کہتا بیوقوف ہے تو, کہاں تو ایک بندہ, کہاں 4 پہاڑ, کیسے کاٹے گا. اس نے کہا یار اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو حوصلہ تو لانا توڑو. اچھا چلے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے روک کے, آپ کو میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے؟ چلے سبحان اللہ نہ کہیں, ہلکا ہلکا ایسے تو کریں, پتہ چل جائے, سمجھ آ جائے. سر مصیبت یہ ہے کہ موبائل بڑا تحفہ ملا ہے ہمیں, پکا گفٹ مل گیا ہے. یہ تو پہلے تو ہم بچوں کو کہتے تھے نا کہ چلو مہربانی کرو موبائل ذرا بند کر دو, اب تو بزرگوں کو کہنا پڑے گا, والد صاحب کو کہنا پڑے گا کہ 10 منٹ چھڑیا کرو, بالا کا بھی حال چال پوچھو. ناراض ہو گئے آپ لوگ,
میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے. سیانے لوگ, سمجھدار لوگ, معاملہ فہم, ان کو کہنا پڑے. آج میں نے جمعے کے بعد کچھ دوستوں سے کہا, میں نے کہا میں آپ پہ پابندی لگاتا ہوں, آئندہ جمعے آپ مجھے نظر آئیں تو آپ کے ہاتھوں میں تسبیحاں ہوں. اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں تو تسبیح ہوتی تھی. یہ کون چھین کے لے گیا اور موبائل دے گیا؟ تسبیح ہوتی تھی. اور تسبیح کا کمال یہ ہے ہاتھ میں ہو تو چلتی بھی ہے اور کچھ نہ کچھ بندہ پڑھ بھی لیتا ہے. لیکن یہ کیا ہوا؟ کون لے گیا ساری چیزیں؟ بہرحال یہ عنوان نہیں. ایک بات آپ سے پوچھنی ہے. 1,24,000 کم و بیش نبی دنیا میں آئے. کسی نبی کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھا, کسی کا 10 نے پڑھا ہے, پر نبی سارے کامیاب گئے. مجھے بتاؤ کامیاب گئے کہ نہیں؟ کامیابی کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے کہ انقلاب برپا ہی ہو جائے؟ کامیابی تو یہ ہے کہ آپ نے ڈیوٹی پوری کی کہ نہیں کی. آپ, یہ تو حکم ہی نہیں ہے کہ گن پوائنٹ پہ لوگوں کو مسجد لے کے آنا ہے, آزان وقت پہ دینی ہے, مسجد ٹائم پہ کھولنی ہے. نبی سارے کامیاب ہو کے گئے, سارے. اگرچہ کلمہ کسی کا چند لوگوں نے پڑھا, کسی کا چند 100 نے پڑھا. نبی کیوں کامیاب گئے؟ کہ وہ جو کام کرنے آئے تھے وہ کام انہوں نے توجہ سے کیا ہے, ڈیوٹی انہوں نے صحیح کر کے کی ہے. ہم نہ ڈیوٹی نہیں, اس شخص کاٹ رہا ہے, لوگ اسے کہہ رہے کیسے کٹے گا؟ اس نے کہا یار چلو تعاون نہیں کر سکتے, حوصلہ شکنی تو نہ کرو. اس نے ایک پہاڑ کاٹا, سالوں لگ گئے. دوسرا کاٹا تو پھر سالوں لگ گئے. سال بیت گئے, زمانہ گزر گیا, بوڑھا ہو گیا, بیمار ہو گیا. 2 پہاڑوں پہ سیڑھیاں بنا سکا تھا کہ موت کا وقت آ گیا. اب چونکہ سیڑھیاں بن گئی تھی, لوگ آ جا رہے تھے تو کہنے لگے کیا ملا تجھے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ جڑی بوٹی تک پہنچ نہیں سکا, بھی 2 پہاڑ پڑے اور تیری موت کا وقت آ گیا. اس چیز کی ضرورت ہے میرے وطن کو, میرے ملک کو. اس شے کی ضرورت ہے. آج بستر مرگ پر اس شخص نے آنکھیں کھولی, اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب کتنا ہوا ہوں, تمہیں پتہ ہی نہیں میں نتیجہ کتنا لے کے دنیا سے جا رہا ہوں, تمہیں خبر ہی نہیں. نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا میں نے آدھا رستہ آسان کر دیا ہے, آدھا رستہ میں نے آسان کر دیا ہے. اب جو میرے بعد آئے گا نا وہ 0 سے شروع نہیں کرے گا, وہ 3 سے شروع کرے گا. وہ میں نے آدھی مشکل تو حل کی. ہمارے ہاں کوئی آدھا سفر بھی آسان نہیں کرتا, چلو آدھا تو آسان ہو جائے. ہم نہ تھوڑا سا بھی کام کرنے کو تیار. یہ ہمارے ہاں جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا, اللہ ماشاءاللہ, یہ ڈانگ ٹپاؤ وقت گزارتے ہیں ساری سیاسی جماعتیں. الیکشن قریب آ گئے تو کچھ چیز سستی کر دو, کو تھوڑا پیکج دے دو, کو تھوڑا یوں کر دو, صرف تھوڑا سا لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے. کوئی مستقل بنیادوں پر پالیسیاں وضع نہیں کی جاتی, تھوڑا سا ماحول بس بنایا جاتا ہے. عزیز دوستو, اپنی زندگی سے کوئی کام لینا ہے, مومن کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. بس شرط یہ ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے, اپنی زندگی کسی کام پہ لگانی ہے, اس سے کوئی نفع لینا. اور پھر ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا, انعام ہمیشہ کوشش کرنے والوں کو ملتا ہے. انعام ہمیشہ. 14 صحابہ بدر میں شہید ہوئے تھے. آپ ان کے نام نہیں بتا سکتے اور میں امتحان بھی نہیں لیتا آپ کا, لیکن ان 14 لوگوں کا خون میدان بدر میں پوری دنیا کے کفر کے دل میں مسلمانوں کا رعب بٹھا گیا ہے. انہوں نے تختیاں نہیں لگوائی, ضرورت نہیں تھی. ان لوگوں نے کوئی ان کے نام پر محلوں کے نام نہیں رکھے گئے, اگرچہ رکھنے چاہیے, مقدس لوگ ہیں, لیکن ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ وہ نہ روک ڈال گئے پوری دنیا کے کفر کے دل میں اسلام کا. جب آپ کچھ کر جاتے ہیں نا تو آپ آنے والی کئی نسلوں کا فائدہ کر جاتے ہیں, آپ بڑے بڑے لوگوں کا نفع کر جاتے ہیں جب آپ کچھ کر گزرتے ہیں. لیکن ملت کا جوان اور ہمارے دوست مطلب بور وقت گزارتے ہیں کھانے پینے میں, اچھے کپڑے خریدنے میں, اور نئی سے نئی سیاحت کرنے میں. ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے, تبصروں میں وقت ضائع ہوتا ہے, فضول ابحاث میں وقت ضائع, فلانا کیا کر رہا ہے اس پر وقت. حالانکہ یہ ہمارے ذمہ تو صرف اتنا پتہ کرنا تھا کہ کسی کو میری ضرورت تو نہیں, صرف بھوکے کی خبر رکھنی تھی کہ اگر وہ بھوکا رہ گیا تو اللہ مجھ سے حساب مانگے گا.
خبر پیاسے کی، لیکن بھوکے پیاسے کی خبر کوئی رکھنے کو تیار ہے؟ جس کے پاس پیسے آ جائیں اس کی خبر رکھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں. اگر کوئی کامیاب ہو جائے تو پھر لوگ پتہ کرتے ہیں کہ یار یہ مطلب یہ کیسے ہو گیا، مجھ سے آگے کیسے نکل گیا. اپنے وجود سے، اپنی زندگی سے، اپنے آپ سے کوئی کام لیا جائے، اور یہ جو کام ہم لے رہے ہیں اپنے آپ سے پیسہ کمانا اور بلڈنگیں بنانا اور جائیدادیں بنانا، یہ کوئی کام نہیں. یہ تو میرے دوست اللہ کا وعدہ ہے، یہ تو مل ہی رہا ہے. یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں ان کے گھروں میں بھی روٹی پکتی ہے. یہ تو جو کفر کرتے ہیں ان کے ہاں بھی رزق آتا ہے. لیکن ہم تو مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں. ہمارے تو مقاصد حسنہ ہونے چاہیے، ہمارے تو بڑے مقاصد ہونے چاہیے، مزاج بڑا ہونا چاہیے، کوئی بڑی بات ہمیں کرنی چاہیے. یہ میرپور شہر ایک دفعہ پورا تباہ ہو گیا تھا، کسی زلزلے کسی حادثے کی نظر ہو گیا تھا. تو جس شخص کی ڈیوٹی تھی نا ملبے کو سنبھالنے پر اور نکلنے والی چیزوں کو اکٹھا کرنے پر، وہ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا، عصر کے بعد کا ٹائم تھا، تو ایک نہایت ضعیف آدمی اور اس کی بیوی ساتھ گدھے پر انہوں نے چند بوریاں رکھی ہوئی اور وہ ہانکتے ہوئے آ رہے تھے. میں آگے بڑھا اور میں نے کہا شام کا یہ وقت ہے، بزرگوں کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے بیٹا وہ بیت المال کا دفتر کہاں ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ نا ہم نے اپنا گھر اور ارد گرد کے گھر صاف کیے ہیں، تو جو قیمتی سامان نکلا ہے وہ ہم نے بوریوں میں رکھا ہے، بیت المال میں جمع کرانا ہے. تو شخص کہتا ہے ہم تو چوریاں پکڑ رہے تھے جو لوگوں نے چھپا لیا تھا، اور یہ بزرگ اور ضعیف آدمی اور خود تلاش کے اور یہ سارا کر کے خود لے کے آئے. کہتے میں نے ان سے کہا بابا جی کیوں آپ نے اتنا تکلف کیا، چلو ہمیں بلا لیتے. تو کہتے ہیں وہ دونوں بزرگ میاں بیوی اتنا روئے کہ زمین پر بیٹھ گئے. کہنے لگے پتر سارا شہر اجڑ گیا ہے، ہمارے بزرگوں کی یہاں قبریں ہیں، سنا ہے بیت المال میں ہم مال جمع کرائیں گے تو شہر پھر سے آباد ہو جائے گا. ہم نے گھر نہیں بسانا، ہم نے شہر بسانا ہے. یہ شہر بسے گا تو اپنے نظر آئیں گے، یہ شہر بچے گا تو محبتیں تقسیم ہوں گی، یہ شہر بسے گا تو رشتہ داریاں بڑھیں گی. یہاں ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں، ان پہ کوئی آئے گا، کوئی کسی کا نام لے گا، خالی گھر بس گیا اور کوئی ہوا ہی نہ تو وقت کیسے گزرے گا. یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کا مرتبہ ہے. مومن کا، مومن جب بات کرتا ہے تو بڑی کرتا ہے. وہ چونکہ ایک منصب پر فائز ہوتا ہے تو وہ بڑی بات کرتا ہے. وہ اپنے دائرہ کار کو اتنا محدود نہیں کرتا کہ وہ اپنے بچوں کی سوچ سے نکلے اور اپنے بچوں ہی کی سوچ پر گم ہو جائے. وہ انقلابی بات کرتا ہے. بڑی بچے حضرت صدیق اکبر کے بھی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 4 نسلیں صحابی ہیں ان کی، پوتے اور نواسے اور بیٹے، یہ سب لوگ ان کے صحابہ میں سے تھے. لیکن جب بات امت کی آئی نا، اور جب بات بڑے فیصلے کرنے کی آئی تو پھر انہوں نے اپنی محبت نہیں دیکھی، پھر انہوں نے امت کا نفع دیکھا. اور سیدنا عمر فاروق کو بلا کے فرمایا میں تمہیں مسلمانوں کا امیر مقرر کرتا ہوں. یہاں بڑی آسانی کے ساتھ ساری چیزیں اپنے ہی گھر میں بانٹ نہیں دی جاتی. میں عمر کو مقرر کرتا ہوں. کہا جناب آپ فاروق اعظم کو کیوں مقرر کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ ملی ضرورت ہے، یہ امت کی ضرورت ہے، عمر امت کی ضرورت ہے. اور فرمانے لگے اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا نا کہ محبوب کی امت کس کے ذمے لگا کے آئے ہو، تو عرض کروں گا مالک جو تیرے محبوب کی امت کے لیے سب سے بہتر آدمی تھا اس کے ذمے لگا کے آئے. سوچوں کو قومی سطح کا بنائیں. اپنی سوچوں کو اللہ جزا دے، آپ اللہ کو اپنی سوچوں کو قومی بنائیں، سوچوں کو ملی بنائیں، سوچوں کو عالمی بنائیں. سوچیں تو ذرا بڑا کر کے سوچیں، سوچیں تو ذرا توانا ہو کے سوچیں. جب آپ اپنے آپ سے کوئی کام لینے لگے تو کوئی بڑا کام لیں. کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ ایک غلام آزاد کرنا چاہتی تھی. ہمارے ہاں سالے ثواب کرتے ہیں نا کچھ لوگ، تو پکا ہی انہوں نے روٹین رکھی ہے کہ یہی پکائے گی ساری برادری. بھئی یہ سالے ثواب کرنا ہے تو آپ ضرورت کے مطابق کریں.
مجھ سے ایک دوست نے پوچھا, میرے جاننے والے تھے, کہنے لگے سال ثواب کرنا ہے, والدین کو کیا کروں؟ میں نے کہا وہ حویلی آپ نے ایک جگہ بنائی ہے, وہاں لوگوں کا رستہ تنگ ہو گیا ہے, وہ تھوڑا سا رستہ کھول دیں, انشاءاللہ آپ کے والدین کو بڑا ثواب ملے گا. لوگ ذرا آئے جائیں گے تو آپ کے والدین کو ثواب ملے گا. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, والدہ چلی گئی ہیں, وہ غلام آزاد کرنا چاہتی, ان کی طرف سے غلام آزاد کروں؟ تو حضور نے فرمایا کر, اللہ تیری ماں کو اس کا اجر عطا کرے گا. کوئی بڑا اپنے بزرگوں کے لیے کوئی بڑا کام کرے, کوئی ان کے لیے کوئی بڑا, سال کے بعد چند لوگوں کو جمع کر کے سال ثواب کرنا, اس کا انکار کوئی نہیں کر رہا, وہ بڑا عمدہ کام ہے, لیکن کوئی بڑا ذہن کیوں نہیں بناتے, کوئی بڑی وسعت کیوں نہیں لاتے اپنی طبیعت میں؟ اور پھر جتنا رونا حکمرانوں کا روتے ہیں نا, اتنے زیادہ غریب نہیں ہوتے ہماری گلیوں میں. ایک گلی میں جتنے امیر لوگ ہوتے ہیں وہ سارے مل کے کوشش کریں تو گلی کے سارے غریبوں کا سار آسانی سے ڈھانپا جا سکتا ہے. لیکن وہ ہم چونکہ کہتے ہیں ہمیں نہ کچھ کرنا پڑے, یہ کوئی اور ہی آ کے کرے, کوئی اور آئے اور وہ آ کے کام کرے, اپنے آپ سے, اپنی صلاحیت سے, اپنے مال سے, اپنی گفتگو سے, اپنے قلم سے جتنا فائدہ کر سکتے ہیں امت کا, قوم کا, ملت کا, وہ کریں. اور خیر کا کام جو بندہ بھی کر رہا ہو نا, جو بھی, اس کو بھی قبول کریں. میں یہاں تقریر کر رہا ہوں اس وقت آپ کے سامنے, اس وقت یہاں کر رہا ہوں تو گجرانوالہ تو نہیں نہ کر سکتا ایک ٹائم میں, لاہور تو نہیں نہ کر سکتا, پنڈی تو نہیں نہ کر سکتا, تو چلو جو اس وقت پنڈی کر رہا ہے مجھے اس کا وجود بھی قبول کر لینا چاہیے. جو کوئی شخص اس وقت گجرانوالہ میں تبلیغ کر رہا ہے مجھے اس کا وجود بھی قبول ہے, اس کی خدمات کو بھی قبول ہے. اس سے ملی سوچیں پیدا ہوتی, اس سے قومی سطح کا مزاج ابھرتا ہے. لیکن وہ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. اس سے خطرناک نتیجے برآمد ہوتے ہیں. مومن کو لامتناہی اجر ملے گا. آج سے نہیں, ابھی سے اپنے لیے کچھ طے کریں, کچھ ٹارگٹ بنائیں اپنی زندگی کے, میں نے یہ خیر والا کام کرنا ہے. کچھ نہیں نہ ہو سکتا تو لوگوں کے حق میں دل ہی نرم کر لیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا پتہ ہے جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم نہیں ہوتے. فرمایا مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل جہاں بٹھاؤ بیٹھ جاتا ہے, اٹھاؤ. اور حضور ایک مقام پہ یہ بھی فرماتے ہیں مومن نرم دل ہوتا ہے, سامنے والا اسے بیوقوف سمجھ لیتا ہے, وہ سمجھتا ہے شاید اسے پتہ نہیں ہو یہ نرم دل ہے, تیری بات مان گیا ہے, ورنہ شعور اسے سارا ہی ہے, خبر بھی اسے ساری ہے. اپنے آپ سے اپنے معاملات زندگی میں کچھ خیر شامل کریں. یہ جو ہم وقت ضائع کرتے ہیں نا بے انتہا, اس کو چھوڑ دیں. ایک آدھ کام لے اسے صحیح کر کے کریں, سونا کر کے کریں. ایک خدمت لیں پھر اسے پوری, اور اسپیشلسٹ بندہ کسی شعبے میں ایک ہی ہوتا ہے. سارے آپ جاتے ہیں نا تو آپ کو کوئی مرض ہو تو آپ کہتے ہیں اس مرض کا اسپیشلسٹ چاہیے, تو کسی ایک کام کے اسپیشلسٹ بن جائیں, پھر اس کام کو کریں, اس کو زندگی بھر کریں, وہ خدمات سر انجام دیں. اس کا نفع ہمیں کیا ہوگا؟ ایک تو اجر لامتناہی ملے گا, ایک زندگی ضائع نہیں ہوگی, وقت برباد نہیں ہوگا. ایک یہ جو لوگ کہتے ہیں میں بور ہوتا ہوں, ٹینشن میں رہتا ہوں, ڈپریشن میں رہتا ہوں, اس سے نکل آئیں گے. جو لوگ اپنے وجود کو کسی کام میں لگا لیتے ہیں ان کا وجود ویسے ہی قیمتی ہو جاتا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے. دوران گفتگو کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. ہم سب کے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے. وما علینا الا البلاغ.